बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allahu Ekber. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में काय कबीले का ढोल बजता है। काय कबीले के लोग एक लाश को उठाकर ला रहे थे, जिसे वो अर्तुल गाजी की लाश समझ रहे थे। बामसी भी ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। हाइमा खातून और बाकी लोग शदीद गम की हालत में लाश को कबीले में ला रहे थे। बामसी हफ्सा से पूछता है, इस दफ़ा झंडे में लपेट कर किसे लाया जा रहा है? हफ्सा कहती है, बामसी तुम अंदर चले जाओ। लेकिन बामसी अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ भागने लगता है और दुंदार के सामने जाकर पूछता है, इसमें कौन है? लाश को नीचे रख दिया जाता है। बामसी उसके ऊपर से झंडा हटाने की कोशिश करने लगता है। हाइमा खातून कहती है, मत देखो बामसी, इसे मत देखो। बामसी हल्का से देखकर समझ जाता है कि लाश को जला दिया गया है। सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। बामसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अर्तुल गाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर बामसी कहता है, वो हमारे सरदार को नहीं जला सकते, वो अल्लाह के नाम पर शहीद हुए हैं। आग अल्लाह के हीरो को नहीं जला सकती। इतने ही में तुर्गुत भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुँच जाता है और लोगों को रोते हुए देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। इतने ही में गुंदोज अंदर से आ जाता है और हलीमा सुल्तान से कहता है, क्या ये मेरे बाबा है वालदा? ये सुनकर हलीमा सुल्तान बहुत परेशान हो जाती है। सब लोग रो रहे थे। गुंदोज हैरानगी से हलीमा सुल्तान की तरफ देख रहा था। हलीमा सुल्तान उठकर उसे गले लगा लेती है। तुर्गुत भी हैरान और परेशान खड़ा था और बामसी से पूछता है, ये कौन है बामसी? बामसी कहता है, कोई भी आग हमारे सरदार को नहीं जला सकती तुर्गुत। ये सुनकर तुर्गुत और बाकी सिपाही समझ जाते हैं कि अर्तुल गाजी की लाश है। तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और बाकी सिपाही भी शदीद गम में रोने लगते हैं। इसके बाद सिपाही लाश को उठाकर मरकज़ी खैमे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काराजैसर किले में अर्तुल गाजी की मौत की खुशी में एक जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और मुसलसल शराब पी रहे थे। इतने में आरिस और लुकस भी निकलकर सामने आ जाते हैं। सबको जश्न मनाते देखकर आरिस मुस्कुराने लगता है। लोग उसे देखकर कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वो उतरकर नीचे आ जाता है और लुकस से कहता है, इन्हें सुबह तक जश्न मनाने दो लुकस। जब तक अर्तुल ज़मीन में दफन नहीं हो जाता, इन्हें तब तक शराब पीने दो। आज काराजैसर का खुशतरीन दिन है। इसके बाद कमांडर आरिस एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब ये ताजिर सिमको है, इनको मैं निकाया से जानता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर है। ये आपसे मिलने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। कमांडर आरिस उसे आने का इशारा करता है। ताजिर सिमको झुककर उसे आदाब करता है और फिर कहता है, मैंने सुना है कि आपने खूबसूरत गुलामों को इस जश्न में शिरकत करने की दावत दी है, इसलिए मैं भी यहाँ अपने खूबसूरत गुलामों के साथ आ गया हूँ। कमांडर आरिस पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सिमको कहता है, मैं यहाँ तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर से मिलना ज़रूरी था। कमांडर आरिस कहता है, तुम काफ़ी अक्लमंद ताजिर लगते हो। सिमको कहता है, शुक्रिया कमांडर आरिस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको इस मुलाकात की खुशी में एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। कमांडर आरिस कहता है, ले आओ। दूसरी जानब काय कबीले में गम का समा था।
حائمہ خاتون مسلسل رو رہی تھی۔ حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کا خنجر پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور شدید غصے میں کہتی ہے، ارطغرل کی موت کے 40 دن سے پہلے اس کا انتقام ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ خنجر لاش کے اوپر رکھ کر رونے لگتی ہے۔ کاراجیسر قلعہ میں جشن جاری تھا۔ اتنے ہی میں تاجر سمکو اپنی بہت ساری غلام عورتوں کو لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور انہیں کمانڈر حارث کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کمانڈر حارث انہیں غور سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور پھر تاجر سے کہتا ہے، تمہارے غلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم ایک بڑے اور اچھے تاجر ہو۔ پھر سمکو ان میں سے ایک لڑکی کو پکڑ کر آگے لے آتا ہے جو بہت خوبصورت تھی۔ تاجر کہتا ہے، اس خوبصورت لڑکی کا نام ماریا ہے، ہم اسے جل پری کہتے ہیں، یہ بہت معصوم ہے اور پھول کی طرح کھلی ہوئی ہے۔ کمانڈر حارث اسے غور سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ سمکو کہتا ہے، ہمارے تعلق کے آغاز کی خوشی میں آپ اس خوبصورت لڑکی کو میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول فرمائیں۔ کمانڈر حارث کہتا ہے، صرف ایک عقلمند تاجر ہی اتنی قیمتی چیز کو تحفے کے طور پر دے سکتا ہے، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ تم ایک عقلمند تاجر ہو سمکو، مجھے ہمیشہ تم جیسے تاجروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر حارث لوکس کو آواز دے کر کہتا ہے، میرے اس تحفے کو ایک آرام دہ کمرے میں ٹھہرا دو، یہ کل تک آرام کریں گی۔ ارطغرل کے جنازے کے بعد کل میں ماریا کے ساتھ دعوت مناؤں گا۔ اس کے بعد ماریا لوکس کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ کمانڈر حارث واپس اپنی کرسی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تاجر سمکو باقی غلام عورتوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ قائی قبیلے میں ارطغرل غازی کے ساتھی صفا خیمے میں موجود تھے اور شدید غم اور غصے میں تڑپ رہے تھے۔ حکیم ارطغرل بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ بامسی کہتا ہے، وہ ہمارے سردار کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ پھر باقی سپاہی کہتے ہیں، اب ہم ارطغرل صاحب کا انتقام لیں گے۔ ترغت کہتا ہے، اب ارطغرل صاحب کے انتقام کے علاوہ کچھ اور سوچنا حرام ہے۔ ارطغرل صاحب کو دفنانے کے بعد ہم اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر موت کا سامنا کریں گے اور انتقام لیں گے۔ یہ انتقام ہمارے اوپر، ہمارے سردار اور ہمارے قبیلے کا قرض ہے۔ دوسری یعنی مرکزی خیمے میں گندوز بھاگتا ہوا لاش کی طرف بڑھتا ہے۔ دندار اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گندوز اپنا ہاتھ چھڑوا کر لاش کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، آنکھیں کھولو بابا، بابا جاگ جاؤ۔ یہ دیکھ کر سب رونے لگتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون اسے پکڑ لیتی ہے اور دلاسا دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ قائی قبیلے کے لوگ مرکزی خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ امیر سعدین بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل غازی کے گھر والے اندر جنازے کے پاس بیٹھے تھے۔ حائمہ خاتون اس کے اوپر ایک تیر کمان رکھتے ہوئے کہتی ہے، اس تیر کمان نے پوری دنیا میں حکمرانی کی ہوتی لیکن اب یہ جنازے کی علامت بن گئی ہے۔ باہر ترغت اور اس کے ساتھی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ امیر سعدین ترغت سے افسوس کرتا ہے۔ ترغت ہلکا سا سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور سب اندر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب جنازے کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ گندوز ترغت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انتہائی دکھی ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو دلاسا دینے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ جنازے کو اٹھا لیتے ہیں اور باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران جنازے کے اوپر سے ارطغرل غازی کا خنجر نیچے گر جاتا ہے۔ ترغت اور اس کے ساتھی جنازے کو اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ گندوز وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کا انتقام لوں گا بابا، یہ ایک سپاہی کا وعدہ ہے آپ سے۔ باہر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے جبکہ امیر سعدین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جنازے کو باہر مرکزی خیمے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مولوی جنازے کی نیت کرنے لگتا ہے۔ سب لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جنازہ ختم ہوتا ہے ایک طرف سے کمانڈر حارث بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ترغت اور باقی لوگ انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ حارث سامنے کھڑا ہو کر اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے۔ ترغت جنازے کے پاس کھڑا ہو کر پرجوش انداز میں کہتا ہے، ارطغرل صاحب، میں قسم کھاتا ہوں اگر ہم آپ کا انتقام نہیں لے سکے تو ہماری تلوار ٹوٹ جائے اور ہمارے خون میں ڈوب جائے۔ پھر یہ الفاظ باقی سب سپاہی بھی بار بار دہراتے ہیں اور ارطغرل غازی کے انتقام کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر حارث لاش کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے سامنے غم کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر دندار سے کہتا ہے، میں ایک ہمسائے کے طور پر یہاں آیا ہوں، مجھے آپ کے نقصان کا افسوس ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر جنگجو تھے اور ایک شاندار کمانڈر تھے، ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ دندار کہتا ہے، شکریہ۔ پھر کمانڈر حارث دندار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دندار بھی تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ پھر امیر سعدین کمانڈر حارث کو لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کو دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ سب قبرستان کی جانب چل پڑتے ہیں۔ کمانڈر حارث امیر سعدین سے کہتا ہے، ارطغرل کی موت کے بعد مجھے امید ہے
کہ سلجوق ریاست اب سیاست کو ترجیح دیں گی اور تناؤ کچھ کم ہوگا۔ امیر سعد دین کہتا ہے اس علاقے کی سیاست میرے ہاتھ میں ہے، تم بالکل پریشان مت ہو، اب ہماری سیاست میں تناؤ نہیں بلکہ مشترکہ مفاد کو دیکھا جائے گا۔ کمانڈر حارث کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی امیر سعد دین، میں بھی سیاست کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ امیر سعد دین کہتا ہے وہ پھل ابھی تک پک کر تیار نہیں ہوا، تھوڑا صبر کرو اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ بھی قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور مرحوم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ گندو رتول غازی کی ٹوپی قبر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ کمانڈر حارث بھی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر تربت کھڑا ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، ہم ایک ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ نہیں سکتے، ہم ایک طوفان سے بکھر نہیں سکتے اور نہ ہی شکست کھا سکتے ہیں۔ ہمارے غم اور خوشی اسی زمین کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارا ایک مقصد ہے۔ جو کوئی بھی ارطغرل صاحب پر یقین کرتا ہے اور ان کی قیمت جانتا ہے وہ جان لے کہ ارطغرل صاحب اس مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جان لے کہ یہ مقصد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ ارطغرل صاحب کے چاہنے والے اب اکٹھے ہو جائے کیونکہ اب انتقام کا وقت ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے۔ کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں ایک بچہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور پھر اسے اٹھانے کے لیے نیچے ہوتے ہیں۔ اتنے ہی میں چاروں طرف بہت سے لوگ اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ ایک آدمی آگے آ کر کہتا ہے ہم اوغوز خاندان کے بوغز قبیلے سے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو ارطغرل صاحب، یہ چمکتا ہوا بچہ آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی مسکرانے لگتے ہیں۔ وہ آدمی بچے کے پاس قرآن پاک رکھ کر پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آگے آ کر اپنا تعارف کراتا ہے اور بچے کے پاس ایک تیر کمان رکھ کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی نیچے ہو کر بچے کو اٹھانے لگتے ہیں تو وہاں کھڑے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم اوغوز خاندان کے اوغوز قبیلے سے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو ارطغرل صاحب، یہ چمکتا ہوا بچہ آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ پھر وہ آدمی ایک تلوار بچے کے پاس رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی آگے آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب، آپ کا بیٹا جو فتوحات لے کر آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو زندہ رہنا ہوگا اور دشمنوں سے اپنا انتقام لینا ہوگا، ان زمینوں پر ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ پھر اس دنیا میں آپ کا بیٹا عثمان آئے گا جو آپ کے مرنے سے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے اوغوز باپ کے قسم کے ساتھ اللہ کرے کہ ہماری تلواریں ایک جنگل کی طرف پھیل جائیں، آسمان ہمارا خیمہ بنے اور سورج ہمارا جھنڈا بنے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور اتنے ہی میں ارطغرل غازی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سارا ارطغرل غازی کو خواب آ رہا تھا۔ ارطغرل غازی ایک غار میں زخمی حالت میں موجود تھے اور بار بار عثمان کا نام لینے لگتے ہیں۔ اتنے ہی میں ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے جو ارطغرل غازی کا خیال رکھ رہا تھا اور وہ ارطغرل غازی کو پانی پلانے لگتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ دندار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے ارطغرل صاحب کو زمین میں دفن کر دیا ہے، ابھی ہمیں فوراً نیا سردار منتخب کرنا ہوگا تاکہ ہمارے لوگ اور سپاہی بکھر نہ جائے۔ جرگے کے سب لوگ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر دندار کہتا ہے اسی لیے میں سلیمان شاہ کا بیٹا دندار کائی قبیلے کا سردار بن کر ارطغرل صاحب کا مقصد جاری رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے ان کا انتقام لینا میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بلا صبح آپ سلیمان شاہ کے خیمے میں اکیلے حقدار رہ گئے ہیں۔ پھر باقی سب لوگ بھی دندار کو سردار بنانے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہے جرگے کے لوگوں کی رضامندی کے بعد اب ہمیں ضروری روایات پوری کر لینی چاہیے۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دندار اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا ہے اور حیمہ خاتون دندار کو سلیمان شاہ کی تلوار دینے کے لیے اسے چومنے لگتی ہیں اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف شیر خوارزم سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 33۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ منتصر باللہ نے سلطان جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا تولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیہو عبور کر لیا ہے
اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا سکے۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوں گی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں سیگی توتو کی 2 لاکھ کی فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، قشقاق، تفلیس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھ بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کروا دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکز سے لے کر عراق تک انگریز سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہوں گے۔ وہ آپ کے اعلان کے منتظر ہے۔ تاتاریوں نے آج ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتظار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے جس دن بغداد کی افواج ہمدان پہنچیں گی اسی دن ہندوستان سے سلطان شمس الدین التمش بلخ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ترکستان، خراسان اور ایران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ حالت میں تاتاری دریائے جیجو سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک، ہمیں ڈر ہے اگر شکست ہو گئی تو بغداد کا انجام کیا ہوگا؟ فتح اور شکست اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈر سے آج تک کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ سوچئے کہ سلطان جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر یہ مورچہ ٹوٹ گیا تو ہم تاتاریوں کے سیلاب کو بغداد کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بغداد سے ہماری افواج کب روانہ ہو رہی ہے؟ وقت بہت کم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لڑائی سے کچھ عرصہ پہلے ہماری افواج سلطان جلال الدین کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ انہیں تربیت دے سکے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ باہر کے ممالک نے ہماری مدد نہ کی تو تاتاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجیے اور یقین رکھیے دوسروں کو پیچھے رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بغداد کے اکثر علماء تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے مخالف ہے۔ اکثر نہیں، صرف چند، اور انہیں علماء کہنے کے لیے میں تیار نہیں۔ وہ ملت کے غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت تاتاریوں کے سفارت خانے سے وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت کا ان پر اثر ہے۔ آپ کے اعلان جہاد کے بعد ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ترکستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے نوجوانوں کے خون اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جو قوم کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نہ تھی، ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین، یہ بحث کا وقت نہیں کہ ہم صرف اس لیے دائمی ذلت قبول کر لیں گے کہ ہم میں چند غدار پیدا ہو چکے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے دوست ہیں تو انہیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیے، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ تاتاریوں سے بڑھ کر اس وقت ہمارا کوئی دشمن نہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے بدترین غدار ہیں۔ عبد الملک، تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک نے بدحواس ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں محض دکھاوا تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان جلال الدین نے بغداد کی امید پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوسی کی تاریکیوں میں امید کے چراغ روشن کیے، اور اس کے بعد
اس نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہ ہاری کہ تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدرد آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدارن کے قریب پڑاؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ تاتاریوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر وہ اپنا فرض پورا کرے گا، اور آپ سے مایوس ہونے کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے، لیکن تاتاریوں کی فتح کے بعد کوئی بھی دیانتدار مورخ یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تاتاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ سب یہی کہیں گے کہ جب وہ آخری بار تاتاریوں سے نبرد آزما ہونے والا تھا ہوا تھا تو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ دنیا کی رائے آپ کے متعلق کیا ہوں گی۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ دنیا ہمیں اسلام کا دشمن سمجھیں گی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوئے زن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہا فوج کے مستقر ہے؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوری کی وجہ سمجھا سکے۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی، ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں پہنچا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے صادر کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کے مسند سے دائیں طرف شہزادہ معتصم رونق افروز تھا، اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ مخلف بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب نے مسند کے عقب میں دروازے سے سر نکال کر خلیفۃ المسلمین کی آمد کا اعلان کیا، اور ناظرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے، ہماری اس تجویز کے مخالف ہے۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکو تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش، طویل اور مدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ بغداد کے علماء کو معلوم تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو متصل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرات نہ کی۔ خلیفہ نے ارکان وفد کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی عبد الملک کی تقریر کے بعد پریشان نظر آتے تھے۔ محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائے کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ وہ تاتاریوں کو سینکڑوں کوس دور دیکھنے کے بجائے بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھ رہے تھے۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے اس کی تائید میں تقریریں کی، اور آخر میں سپہ سالار اور عمرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و بیش سب کی رائے تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ تقریروں کا دوسرا دور سلطان جلال الدین کی شخصیت اور اس کے مذہبی عقائد پر اعتراضات سے شروع ہوا۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا تیر تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ میں نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ عبد الملک کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے۔
مجھے وہ چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی ٹکرا کر پاس ہونے والی ہے، لیکن آپ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم کے رہنما نہیں، اور تاتاریوں کی حمایت میں جو آواز انہوں نے یہاں بلند کی ہے وہ ان کے دل سے نہیں، پیٹ سے نکلی ہے۔ ترکستان کے ان 8-10 غداروں کو قوم کے علماء اور سردار کہنا ان ہزاروں علماء اور عمرہ کی توہین ہے جنہوں نے تاتاریوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دی، اور ہمارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیمتی جبے و دستار پہن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، وہ ہے جو عوام کو اپنی صورت دکھانے سے شرماتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کسی کے پاس یہ جرأت ہے کہ بغداد کی کسی مسجد کی ممبر پر کھڑا ہو سکے؟ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک دن میں بغداد کے ہزاروں علماء اس محل کے سامنے کھڑے کر دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے گا۔ قوم کے رہنما یہ نہیں جو قوم کو فروخت کر چکے ہیں، قوم کے رہنما وہ ہے جو قوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بے سود ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تاجر مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے نہیں توڑیں گے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلوار بے نیام ہوں گی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کریں گی۔ یہ مدافعانہ جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تباہی میں انہیں ہمارا حصہ دار ضرور بننا پڑے گا۔ مجھے شاید بغداد چھوڑنا پڑے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں ان نام نہاد علماء کو منتبہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کرے، اور سلطنت کے ان عہدیداروں سے بھی کہوں گا کہ وہ میرے راستے میں کانٹے نہ پھینکیں۔ میں انہیں کچلنا جانتا ہوں۔ بغداد میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاٹھی سے ہانکنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغداد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ تاتاری سلطان جلال الدین کا خیال چھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کرے۔ میں سرکاری افواج کو ورگلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ رضاکار جو باہر سے صرف سلطان جلال الدین کی مدد کے ارادے سے آئے ہیں، میں انہیں وہاں بھیجنے میں حق بجانب ہوں۔ ممکن ہے کہ حکومت بغداد اور تاتاریوں کی مصالحت کے متعلق سنتے ہی وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ پورا کریں۔ میں اب جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفۃ المسلمین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محلب بن داؤد وحید الدین اور سابقہ وزیر اعظم کا قاتل ہے۔ میرا یہ کہنا بے سود ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن خلیفہ کے محل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا، خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، ایک غیر شریفانہ فعل ہے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ احتیاط کا بھی عادی ہوں۔ محل سے باہر اس وقت کم سے کم 10,000 آدمی ہے جو شام تک میرے واپس نہ جانے کی صورت میں محل کی تلاشی لینے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جاتا ہوں۔ محل سے باہر نکلتے ہوئے عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان پتھروں میں زندگی پیدا کرنا میرے بس میں نہیں۔ بغداد کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ دروازے سے باہر آدمیوں کا ہجوم تھا۔ وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن وہ انہیں دیکھ کر چلنے کی بجائے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کسی نے راستہ روکنے کی جرأت نہ کی۔ شام تک یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ تاتاریوں کے ساتھ اور تاتاریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رضاکاروں کے دستے اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹنے کی فکر کر رہے تھے۔ رات کے وقت عبد الملک سلطان جلال الدین اور طاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلہ لکھ رہا تھا، اور اس کے مکان سے باہر بغداد کے کئی نوجوان اور فوجی درس گاہ کے طلباء پہرا دے رہے تھے۔ سلطان محمد جلال الدین ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے بغداد کی افواج کا انتظار کر رہا تھا۔ جو تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھی، سلطان جلال الدین کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد جب معمولی ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈی کے مطابق ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈی کی طرف وہ دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے دور سے ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔
تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے اچھلا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔ دیکھا، تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا ایلچی بغداد پہنچا تو عبد الملک اسی وقت خلیفہ کو جگا کر میرے مکتوب کا جواب حاصل کر لیں گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہم اب تولائی خان کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں سیکی طوطوں کو دیا تھا۔ خلیفہ کے ایلچی آ رہے ہیں، فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دو کہ خیموں سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کرے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعت قطاریں باندھ کر کھڑی تھی۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے خلعت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ سلطان نے کہا، یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی افواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا، تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، عبد الملک بہت محتاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی ہو گئی تھی جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ میں ریت پر محل تعمیر کر رہا تھا۔ مبارک عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ، اور اس کے بعد جو جانا چاہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے قدرت سے شکایت نہیں۔ ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اس نے مٹھی بھر انسانوں کو کئی برس تک تاتاریوں کا سیلاب روکنے کی ہمت دی، لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے، جب وہ اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو قدرت سے کیا شکایت؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدلتی۔ سلطان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ، عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن تھوڑے سپاہی لے کر میرے قریب پہنچ جائے گا۔ اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جانثاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بار انہیں یہ کہہ کر روک دیتے کہ سلطان سو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس کوئی نہ آئے۔ چند دن کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تاتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک جا پہنچا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تاتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، اور اب اس کے ساتھ 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھی۔ تیمور ملک اور دوسرے جانثاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ سکن پیغام کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص سرور کی محفلیں آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے عمرا کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تم نیچے دب جاؤ گے۔ کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل جاتا اور پہاڑوں پر برف باری کے طوفان
اور پہاڑوں پر برف باری کے طوفان میں پہاڑیوں پر گھومتا پھرتا، کبھی وہ شراب کا جام ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا اور سرہیا توڑ ڈالتا، کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے، نہیں شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی، قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص و سرود کی محفل گرم تھی، شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے اور وہ آپ کی حاضر خدمت ہونے کی اجازت اور وہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے اور کون ہے اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہے۔ تم نے سے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کو سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے کہ وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے، گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی صراحی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کرا دی ہے جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے شاید گستاخی کی، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا، محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور سراہی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو، میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں، ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتے، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور اگر نہ جڑ سکے تو نئے بنائے جا سکتے ہیں، یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک نے افسردہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج۔ سلطان جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے، اس وقت تم اس کی لاش سے بات کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رجاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا۔ اور سلطان نے بات کرتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے، تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا، اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے۔ اور سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200، کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے باقی کے 100 مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ تقریباً 2 ماہ کو اور باقی کے 125 مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ تقریباً 2 ماہ سے میں آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ سلطان جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں
بے فائدہ ضائع کی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے کردستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائے گاہ جائیں گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں ڈھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا ہوں کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا اور میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکز سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھو تو کس کے سہارے، لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کی عمرہ ملت فروش ہو، جس کے علماء میں ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر منبر تاتاریوں کی غلامیوں کا فتویٰ دیتے ہیں، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنکھ سے پگھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پھر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجیے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ سلطان اور سپہ سالار کی بجائے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہے۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں تو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دے؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی میں لڑتا رہا، لیکن تم سپاہیوں کے علاوہ ایک عالم بھی ہو اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سلطان جلال الدین کھڑا ہو گیا اور کوئی بات کہے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دنیا کے تمام اعلام کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے چین نصیب نہ ہوا۔ میں نے نغموں کی تانوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن تلواروں کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہوں۔ اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کے پاس رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ